बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत ने जंगी महाज पर शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी और डिसइंफॉर्मेशन वॉर का आगाज़ कर दिया है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या सिक्योरिटी और खारजा उमूर के चैलेंजेस की वजह से पाकिस्तान की सियासत पसे पुश्त जा चुकी है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि गज़ा में शुहदा की तादाद किस हद तक बढ़ चुकी है और मॉडर्न तारीख में हमें गज़ा से ज़्यादा खूरेज़ी माजी में कभी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान के हाथों 3.5 दिन जारी रहने वाली जंग में शिकस्त खाने के बाद भारत और मोदी सरकार गुज़श्ता 1.5 माह से बौखलाई दिखाई दे रही है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ऊपर चुप तारी की हुई है, लेकिन मोदी और मोदी की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पाकिस्तान के खिलाफ एक नई किस्म की जंग का आगाज़ कर चुकी है। नई जंग में भारत सरहद पर हमलावर होने के बजाय अपनी प्रॉक्सीज और दुनिया भर में डिसइंफॉर्मेशन मुहिम के जरिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ हमलावर हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मीर अली में खुदकुश हमले में 13 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, जबकि पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई में 14 खारजी दहशतगर्द हलाक हुए। रवां साल होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में गुज़श्ता रोज़ होने वाली कार्रवाई सबसे बड़ी थी, जिसमें एक ही दिन में सिक्योरिटी फोर्सेस के 13 अफराद शहीद हुए। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का आगाज़ भी कर चुकी है, जिसके तहत इंटरनेशनल मैगज़ीन्स में फ़ेक न्यूज़ छपाई जाती है और फिर भारतीय मीडिया और भारत से चलने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लग जाते हैं। लेकिन अफसोस, ऐसे में कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट हो रहे होते हैं, वो भी इस सोशल मीडिया मुहिम का हिस्सा बनते हैं। दुश्मन की कोशिश है कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे और रियासत पाकिस्तान पहले से ज़्यादा पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान में मौजूद भारतीय प्रॉक्सीज का मुकम्मल ख़ात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि किस तरह के अंदर और पाकिस्तान के बाहर से हमलावर प्रॉक्सी से डील कर सकते हैं। भारतीय डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का तोड़ कैसे मुमकिन होगा, और इसी सब पे बात करने के लिए हम जॉइंड बाय अ वेरी रिनाउंड एक्सपर्ट ऑन सिक्योरिटी एंड डिफेंस, मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा कि ये मीर अली वाला ऑब्वियसली कल हमने इंसिडेंट देखा है, और इससे एक रोज़ पहले ही फील्ड मार्शल ने जब कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम से वो एड्रेस कर रहे थे तो एग्जैक्टली उन्होंने इसी प्रॉक्सीज का जिक्र भी किया था। अफ़गानिस्तान का उन्होंने जिक्र किया कि जी वहाँ उनकी हुकूमत की तरफ से सरपरस्ती और मदद मिलती है इन प्रॉक्सीज़ को। अगर अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत, जिनका हमने बहुत साथ भी दिया है माजी में, ये आपकी बात नहीं मानती है, ये इन प्रॉक्सीज़ को नहीं हैंडल कर सकते हैं, इनसे नहीं निमटते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ से इसी तरीके से हमले जारी रहते हैं, तो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग मी ओवर। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। जब यूएस आया अफ़गानिस्तान में ऑपरेशंस करने, जिसको उसने इंड्योरिंग फ्रीडम का नाम दिया था 2001 में, तो उस वक़्त जनरल मुशर्रफ ने यूएस से ये डिमांड की थी कि नॉर्दर्न अलायंस शुड नॉट कम टू काबुल माउंटिंग यूएस टैंक्स, बिकॉज नॉर्दर्न अलायंस हैज़ बीन हिस्टोरिकली प्रो इंडिया और तालिबान वर प्रो पाकिस्तान। लेकिन ये कि यूएस हैड नो ऑप्शन, उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस के साथ अलायंस की और नॉर्दर्न अलायंस केम टू काबुल, एंड द डे नॉर्दर्न अलायंस केम टू काबुल, सेम डे इंडिया मूव टू अफ़गानिस्तान। तो मैं ये समझता हूँ ये 15-20 साल जो इन रोड्स बनाए इंडिया ने अफ़गानिस्तान में, वो लिंकेजेस अभी भी उनके मौजूद हैं। और जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो कि तालिबान 2 प्रो पाकिस्तान रहे हैं, तो उनमें इशू विल का भी है और कैपेसिटी का भी है कि कैपेसिटी भी हो। अब हमारे साथ उनके रिसेंटली बहुत कॉर्डियल रिलेशंस नहीं रहे अफ़गान गवर्नमेंट के साथ, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि उनका दोबारा से एक दफ़ा फिर रुझान हुआ इंडिया की तरफ। तो इंडिया जो है वो अपने जो उनके जो लिंकेजेस हैं इंडिया में अफ़गानिस्तान में, उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के लिए, असैसिनेशंस के लिए, एंड इवन ये जो हम रिसेंट रिसर्जेंस देख रहे हैं टेररिज्म की,
اور میں یہ سمجھتا ہوں جیسے آپ نے کہا اپنے ریمارکس میں کہ جب انڈیا کو ایک شرمندگی اٹھانی پڑی کنونشنل وار میں اور بہت بری شرمندگی اٹھانی پڑی. آپ دونوں کو کمپیئر کریں ایران اسرائیل ڈوئل اور پاکستان انڈیا, ایران اسرائیل ڈوئل اینڈ پاکستان انڈیا ڈوئل. پاکستان ہمارے کیس میں ود ان 3 hours انڈیا واز ناک ڈاؤن, اٹ واز آن دا گراؤنڈ. تو بہت بڑی اسے امبیرسمنٹ ہوئی. اس وقت بھی ہم اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ کنونشنل وار میں تو ہمارا مقابلہ کرنے میں فیل ہوا ہے, کوورٹ آپریشن وہ اپ اسکیل کرے گا. دیٹ از واٹ ایگزیکٹلی واٹ از ڈوئنگ ناؤ. ٹھیک ہے, لیکن اس میں اب افغانستان کا آپ نے ذکر کیا ہے. پاکستان نے ریسنٹلی کوشش کی, جب ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار گئے, اوبیسلی وہاں پہ چائنیز وزیر خارجہ بھی تھے, افغان وزیر خارجہ بھی تھے, سی پیک میں افغانستان کو کیسے شامل کرنا ہے. یہ جو ایفرٹس ہیں اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ کیونکہ اگر آپ اجیت دووال کا کوئی 15 سال پرانا ایک وہ بیان دیکھیں جس میں وہ صاف صاف الفاظ میں اپنی ساری جو اسٹریٹجی ہے وہ بیان کرتا ہے کہ دے آر لائک مرسنریز, جو زیادہ پیسے دیتا ہے وہ اس کے لیے کام کرتا ہے. سو انڈیا ہیز بین ڈوئنگ دس فار ایجز ناؤ. دیکھیے افغانستان میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو بہت پیچھے لے جانا چاہوں گا. علامہ اقبال جب انہوں نے افغانستان میں وزٹ کیا 1930s میں, تو انہوں نے وہاں پہ ایک پوئم لکھی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کی پوزیشن ہے جیسے ایشیا کا ہارٹ ہے. اگر ہارٹ ٹھیک فنکشن نہیں کرے گا تو باڈی ٹھیک فنکشن نہیں کرے گی. ہم نے ماڈرن ہسٹری میں دیکھا ہے کہ 200 سال سے افغانستان جو ہے وہ ڈسٹربڈ رہا ہے, 200 ایئرز, اور وہ جو اس کے اثرات ہیں یہ لانگ ٹرم ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں جو سلوشن ابھی ہے, کیونکہ یو ایس 2 دفعہ یہاں پہ آیا, ایک دفعہ سوویت یونین کے اگینسٹ اور سیکنڈ ٹائم وار آن ٹیررزم کے لیے, بٹ یو ایس ہیز ناٹ سکسیڈیڈ بیکاز موٹیوز کا بھی ایشو تھا, ان کے موٹیوز کو ڈفرینٹ تھے. اگر ہم سمجھتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ سے افغانستان میں اسٹیبلٹی کرٹیکل رہی ہے, بیکاز اگر اس کو ہارٹ کہا گیا ہے, اٹ ہیز پروون کہ جب افغانستان ڈسٹرب ہوتا ہے تو سراؤنڈنگ تمام کنٹریز ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو میں نے اپنی پی ایچ ڈی میں سجیسٹ کیا تھا کہ وی نیڈ ٹو جو ریجنل کنٹریز ہیں وچ انکلوڈس رشیا, چائنا, پاکستان, ایران اینڈ ٹرکی, they will have to form a new mechanism or an arrangement for security, جس کو میں نے نام دیا تھا گولڈن رنگ آف سیکورٹی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے کچھ حد و خال ایمرج ہونا شروع ہو گئے ہیں, کافی دیر سے ایمرج ہو رہے ہیں. ایران کی ریلیشن شپ ود چائنا, ریلیشن شپ ود رشیا, دین پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ امپروو ہو رہا ہے. ٹرکی ہیز ایمرجڈ ایز آر ایلائی ان ریسنٹ کانفلکٹ ود انڈیا. بلاک فارمنگ. ایگزیکٹلی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایکسٹرنل پاورز دے ہیو فیلڈ ٹو برنگ اسٹیبلٹی ان افغانستان, اٹ از دا ریجنل پاورز وچ ہیو ٹو جوائن ہینڈس اینڈ برنگ اسٹیبلٹی ان افغانستان. کیونکہ فیوچر میں جتنی اسٹیبلٹی کرٹیکل ہے افغانستان کی, بیکاز چائنا کے جو ایمبیشنز ہیں اس ریجن میں, سی پیک اینڈ آل دیٹ, وہ نہیں پلے اپ ہو سکتے اگر افغانستان ڈسٹرب رہے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم چائنا کے ساتھ مل کر, اور چائنا ایفرٹ کر بھی رہا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, تو دے ایکسپیکٹ کہ ہم افغانستان میں جو ہے چائنا کی تو کوشش ہوگی نا, کیونکہ جتنے پروجیکٹس ہیں ریجن کے اندر وہ جو ہیں وہ سکسیڈ ہوں, اور اس میں اوبیسلی ان کو کہیں سے کوئی رکھنا اندازی جو ہے وہ نہ ملے. آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو ہے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, اور انٹرنیشنل افیئرس پہ وہ بھی ماہر ہیں, ان سے بھی ہماری ان ٹاپکس پہ بات ہوتی رہتی ہے. ڈاکٹر چیمہ, آپ ہی بتائیے گا, ابھی میر علی میں ہم نے دیکھا بڑا ہی افسوسناک انسیڈنٹ, اور اس رواں سال کا سب سے بڑا دہشت گردی کی کارروائی اس کو کہا جاتا ہے. 13 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا کی طرف سے ایک اور ڈس انفارمیشن کیمپین, جس میں ہم نے فورن افیئرس کے اندر ایک آرٹیکل دیکھا ہے کہ جی پاکستان نے میسلز بنا لیے ہیں, ڈائریکٹ امریکہ پہ حملہ کر سکتے ہیں, اس پہ مزید کام ہو رہا ہے, اس کو اسپریڈ کیا جا رہا ہے. پاکستان کیسے کاؤنٹر کرے دونوں اینڈز پہ؟ دیکھیں, یہ جو ابھی فورن افیئرس میں ویپن نارنگ کا جس آرٹیکل کا آپ ذکر کر رہی ہیں, اور یہ نیوکلیر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں, اس میں تھوڑا سا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے آخری دنوں میں یہ اس وقت کے ڈیپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا, اور پھر وہ بھی ایک بیسیکلی کارنیگی میں انہوں نے انسٹیٹیوٹ میں یہ کیا تھا. اور یہ دوبارہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ امریکی ایڈمنسٹریشن کا دھیان اس وقت اسرائیل کی طرف ہے, تو ہمیں اس کو فائدہ اٹھا کے پاکستان کی طرف بھی دھیان کرنا چاہیے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں. اب 2016-17 میں چلے جائیں تب افغانستان کے بہت سارے اس وقت کے پولیٹیشینز کو, ایک سابق نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو کہا جاتا تھا نیو یارک ٹائم میں لکھو. تو یہ چلتی رہتی ہیں اور یہ ہوتا رہتا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں
ہمارا جو ایک لانگ ٹرم پارٹنرشپ ویسٹرن دنیا کے ساتھ ہے پرٹیکولرلی آن سیکیورٹی، اس میں بڑی اچھی سے وہ دنیا میں جانتی ہے کہ ہمارا جو کنٹریبیوشن ہے اس خطے کے اندر وہ صرف اور صرف ابھی جس طرح مائیکل کوریلا نے بات کی یا امریکن ایڈمنسٹریشن جو بات کر رہے ہیں ان کو بہت اچھے سے پتا، اور ہمارے کوئی ایمبیشنز نہیں ہے، نہ ہم کوئی دیکھیں انڈیا نے تو آلریڈی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا تجربہ کر لیا ہے، انڈین میزائل تو یورپ جا سکتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں کرے گا، اور پاکستان جو بار بار کہہ رہا ہے کہ ہمارا ساری کی ساری جو ڈیفنس ڈاکٹرن ہے یا ہماری جو پوسٹرز ہیں وہ صرف انڈیا کے بارے میں، لوگ اس پہ دھیان نہیں دینا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کا جو دھیان ہے آپ نے امریکہ بھی حملہ کرنا ہے، تو جو ساری بات ہے امریکنز کو بھی پتا ہے جو سینسیبل لوگ ہوتے ہیں. لیکن اچھا یہ بتائیے، آپ نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا ہے، اور اوبیسلی یہ چیزیں ماضی میں بھی ہوتی آئی ہیں، جہاں جہاں جس کو موقع ملتا ہے، جس ملک کو بھی آپ نے اس کے خلاف لکھوانا ہے وہ لکھا جاتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کی پوزیشن جو اب پہلے سے قدرے بہتر نظر آتی ہے، پاکستان کے حوالے سے دنیا ایٹ لیسٹ اب بات سن رہی ہے، موقف کو سمجھ رہی ہے. ایس سی او میں ہم نے دیکھا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع کے ساتھ کیا ہوا ہے، پہلگام کو انہوں نے پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کی، مشترکہ اعلامیہ میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان کا جو جعفر ایکسپریس کا موقف تھا وہ ضرور مشترکہ اعلامیہ میں آ گیا. سو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پاکستان کی اوبیسلی سے بہتر ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے اس قسم کے آرٹیکلز پہ توجہ نہیں دی جا رہی؟ دیکھیں جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں یہ اس وقت یہ بات کی گئی تھی، اس وقت یہ چیزیں آرکائیو میں چھوڑی گئی تھی. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں اگر امریکہ کا ڈیپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ایک جگہ بات کرے اور وہ بھی آخری دنوں میں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ لیو سم تھنگ ان دی آرکائیو، تاکہ جب نیکسٹ لیڈرشپ آئے تو وہ پاکستان کی فائل کھولے تو بیچ میں سے یہ چیزیں نکلیں کہ ہاں جی جناب یہ ہمیں اس کو اس اینگل سے بھی دیکھنا ہے. سو ایک تو یہ چیز ہے. سو ہمیں، اور آپ کو پتہ ہے فارن افیئرس کا تعلق کونسلر جو میگزین ہے اس کا تعلق کونسلر فارن ریلیشن سے ہے، سی ایف آر جو ہے اس کا تعلق میں پتہ کہاں سے ہے. سو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا نیریٹو جو ہے وہ دنیا میں سمجھا جا رہا ہے کہ ہماری کیا کنٹریبیوشن ہے. ہماری کنٹریبیوشن ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ختم کرنے میں ہے. ہمارے تو کوئی امریکہ کے ملٹری اسسٹنس نہیں آ رہی. جو جنرل کوریلا کہتے ہیں کہ ان کے پاس ریسورسز کم ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ خطے کو پرامن بنانے کے لیے ان کی کنٹریبیوشن آپ چیک کریں اور وہ دیکھیں. اور دوسرا انڈیا کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ انڈیا نے کون سی ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے خلاف لڑائی لڑی ہے؟ کہاں پہ انڈین فوجی جو ہے وہ آج تک مارا گیا ہے؟ کہاں پہ انڈین فوج نے کوئی ایسے آپریشن کیے ہیں؟ تو وہ سارا ٹائم دہشت گردی کی جنگ کر رہے ہیں. ان کو بتانا چاہیے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ نہیں ہے، یہ کشمیریوں کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. وہ کشمیری جب لڑتے ہیں تو ان کو یہ دہشت گرد کہتے ہیں. یہ اس کے اوپر UN سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن ہے جو دہشت گردی کی جنگ نہیں ہے. یہ آپ ان لوگوں کو زبردستی فورس کر رہے ہو کہ ہماری حکمرانی کو مانو. وہ ایک آزاد خود مختار ریاست کی بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں دہشت گرد ہیں. سو میرا خیال ہے ہمارا کیس، ہم دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں جو القاعدہ اور اسلامک اسٹیٹ کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں. آپ اپنے ہی کشمیر کے اندر لوگوں کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں، وہ دہشت گردی نہیں ہے. اور آپ کے ابھی آنے سے پہلے میں جنرل صاحب سے بات کری تھی وہ میر علی کے انسیڈنٹ پہ کہ وہاں پہ بھی اوبیسلی آپ کو سب نظر آتا ہے کہ جو خارجی ہیں کس طریقے سے ایک انڈیا سے اسپانسرڈ ٹیررزم آپ کو نظر آ رہی ہے. افغانستان کی سرزمین بھی استعمال ہو رہی ہے، وہاں بلوچستان میں BLA ہے، یہاں خیبر پختونخوا میں آپ کو یہ لوگ نظر آتے ہیں. بٹ جنرل صاحب اس میں ہی بتائیے گا کہ جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ اوبیسلی پاکستان کی بھی ہم دیکھتے ہیں تھوڑی سی دنیا نے موقف سمجھنا سننا شروع کیا ہے، پاکستان کا کنٹریبیوشن اس دہشت گردی کی جنگ کے خلاف نظر آنے لگا ہے. وہیں پر بھارت جو کہ کشمیر پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، جو صاف الفاظ میں کہہ دے کہ جی ہم مودی کون ہوتا ہے، ٹرمپ کون ہوتا ہے ہم سے کشمیر کے بارے میں کہنے والا، پھر یہ بھی کہہ دے کہ جی اس پہ کوئی سیز فائر میں ٹرمپ نے کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے. تو پھر آپ اس انڈیا سے کیسے بات کریں گے، یا اس انڈیا کے لیے علاج پھر دوسرا کیا ہے جو کہ ایک پاورفل کنٹری کے پریزیڈنٹ کی بھی بات سننے کو تیار نہ ہو اس ایشو پہ؟ میم دیکھیں، میں یہ کہوں گا کہ پچھلے 2 ماہ بہت ڈیفائننگ رہے ہیں، ناٹ صرف ریجن نہیں بلکہ گلوبل پالیٹکس کے لیے، کہ 2 کنٹریز اسرائیل اور انڈیا، ان میں یہ چیز کامن تھی کہ یہ سنس 9/11 پرٹیکولرلی، اس سے پہلے بھی اسرائیل کرتا رہا ہے بٹ پرٹیکولرلی سنس 9/11 انہوں نے ٹیررزم کو ایز اے اسٹیٹ سارٹ آف پالیسی اڈاپٹ کیا کہ اپوزنگ جو فیئر فریڈم اسٹرگلز ہیں ان کو بھی ٹیررزم میں لمپ کیا جائے. اینڈ بوتھ آف دیز کنٹریز یہ اپنے اینیمیز کو ٹیررزم کی ایکسکیوز میں دے اسٹارٹڈ وپنگ. اور انڈیا نے پاکستان ہر دفعہ کتنی دفعہ ایسکلیشنز ہوئی اور پاکستان کو انہوں نے برو بیٹ کرنے کی کوشش کی بیسڈ آن ٹیررزم.
دنیا میں اس وقت یہ نیریٹو اٹ از ڈائنگ ڈاؤن. دیکھیں دونوں اسٹیٹس اسرائیل اور انڈیا کی پٹائی ہوئی ہے اور ٹھیک ٹھاک پٹائی ہوئی ہے ان دا ہینڈز آف دوز کنٹریز جن کو وہ الیج کر رہے تھے. تو اب جب کہ پاکستان کی جو بہتر سنوائی ہو رہی ہے ڈپلومیسی میں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں کنٹری اسرائیل ایز ویل ایز انڈیا دونوں کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. پاکستان اس وقت زیادہ سیلف ایشورڈ ہے, زیادہ کانفیڈنٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ یونیفیکیشن دونوں کنٹریز میں بہت کامنالٹیز نظر آ رہی ہیں. وہ جو سوچ رہے تھے ریجیم چینج ہو جائے گا ایران میں, بہت آسان ہوگا, عوام اٹھ جائے گی, یونیفیکیشن ہوئی ہے. اور پاکستان کی ڈپلومیسی از سکسیڈنگ. اور جو ایس سی او کانفرنس میں بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوئی انڈیا کو, دے وانٹیڈ کہ پہلگام انسیڈنٹ اس میں انکلوڈ ہو, وہ نہیں ہوا. تو انہیں کنٹینیوسلی دے آر فیسنگ ریورسلس. چاہے ہمارے فیلڈ مارشل کی وزٹ تھی یو ایس کی یا جو بھی تھا, تو ہر سٹیج پہ ان کو امبیرسمنٹس ہو رہی ہیں. دے آر فیلنگ فرسٹریٹڈ. ان کی جو انٹرانسیجنس ہے, جو آپ کا کویسچن ہے, ان کی جو ہٹ درمی ہے, وہ تو ڈیفینیٹلی اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو ڈائی ڈاؤن. اور وہ ڈائی ڈاؤن تب ہوگا جب ان کو مزید اس ایکویشن میں فردر وہ ڈاؤن جائیں گے, تو پھر جا کے ان کو شاید عقل آئے. اٹ از بیسیکلی دا کویسچن آف سینس پریویلنگ. انڈیا کی انٹرانسیجنس, انڈیا کی ہٹ درمی کی وجہ سے نہ صرف پاکستان اور انڈیا کی پیس ہاسٹیج ہے, بلکہ ہول آف ساؤتھ ایشیا از سفرنگ. South Asia happens to be the least integrated region of the world, the most impoverished region of the world, the most conflict prone region of the world. اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے انڈیا کی ہٹ درمی. بالکل صحیح ہے. اب اوبیسلی ایک طرف آپ افغانستان سے جو کچھ ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب وہاں ڈیل کر رہے ہیں, پھر انڈیا اوبیسلی ایک طرف بیٹھا ہوا ہے. اب ایران جو کہ آپ کا ہمسایہ ہے, اور اوبیسلی وہاں پہ بھی اسرائیل کو ناکامی ضرور ہوئی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایران کے اپنے چیلنجز بھی بہت ہیں. ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے موساد کی کس حد تک ڈی پینیٹریشن ہے, ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے ہمارے اداروں میں کون سے مولز ہیں. اور پھر اسرائیل میں جو ان کی وار کیبنٹ ہے نیتنیاہو کی, اب وہاں پہ ان کے بیانات دیکھ لیں. جو اسرائیل قادس ان کے وزیر دفاع ہیں, ریسنٹلی انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر دوبارہ کرنا پڑا تو کریں گے اور لیبنان ماڈل کو اپنائیں گے. سو وہاں پہ بھی کوئی خطرہ ٹلا نہیں ہے, ایک اور جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے, اسرائیل دوبارہ حملہ کر سکتا ہے. تو اس کی امپلیکیشنز آپ کو اس وقت پاکستان کے لیے خاص طور سے کیا نظر آتی ہیں؟ دیکھیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو ایران والا ایوینیو نا یہ کھل گیا ہے, اور کھلنے سے مراد یہ ہے کہ ناؤ دے ول بی ویری مچ کمفرٹیبل کہ جب بھی ان کا دل کیا اٹیک کرنے پہ وہ کر لیں گے, کیونکہ ان کو پتہ چلا ہے کہ ایران جو ہے وہ ریزسٹ نہیں کر سکتا یا رسپونڈ اس طرح نہیں کر سکتا. میزائل ظاہری بات ہے وہ مار سکتا ہے, لیکن وہ اس کی اپنی جو ایئر سپریمیسی اسرائیل نے وہاں پہ وہ ان پیرلل ہے. اور آپ دیکھیں کہ سٹارٹنگ فرام میڈیٹرینین سے لے کے ایران کے بارڈر تک, بلوچستان تک, اسرائیل کو ڈومیننس تھی ایک, اور اس کو کوئی بھی ان چیکڈ وہ جہاں مرضی جائیں جو مرضی کریں اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو انہوں نے اس چیز کو بیسیکلی انجوائے بھی کیا ہے, اور انہوں نے اس چیز کو یہ بھی دیکھا کہ ہمارے مقابلے میں تو کوئی نہیں ہے. لیکن دیکھیں پاکستان کو وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی کیپیبلٹی کیا ہے. اور دوسرا دیکھیں پاکستان کسی آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ کا حصہ نہیں ہے. ایران کا اپنا ایک اس کی اسٹیٹ نیچر آف اسٹیٹ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کیا ہے. ایران کے انٹرسٹ مڈل ایسٹ میں ڈفرینٹ ہیں, تو ہمارا اس میں وہ ہم اس کو نہ تو ہم اس میں جانا چاہتے ہیں, نہ وہ ہمارا ایریا آف انٹرسٹ ہے. ہم ظاہری بات ہے ایران کے ساتھ جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ہم کسی بھی دنیا کے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہوئی ہے. جس طرح ہم نے کہا جی کہ امریکہ نے اگر آئی اے سیف گارڈیڈ نیوکلیر انسٹالیشن پہ حملہ کیا ہے تو بیسیکلی تو انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کی ہے, جس کو فرینچ پریزیڈنٹ ایمنل میکرون نے بھی کہا ہے کہ یہ لا انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے. سو اکیلا پاکستان نہیں کہہ رہا. تو ہم نے پرنسپل سٹانس لیا ہے. باقی ایران کا یہ جو سلسلہ ہے, دیکھیں ایران ظاہری بات ہے بہت سارے مزاحمتی گروپوں کو سپورٹ کر رہا تھا, اور وہ ظاہری بات ہے جب مزاحمتی گروپ ہٹ گئے ایز اے ریزسٹنس کے طور پہ, ایز اے وہ ایک ایران کی ایک شیلڈ ہوا کرتے تھے, جب وہ ہٹ گئے تو انہوں نے سوچا کہ اب ایران ہمارے لیے ایک ایزی آپشن, جب مرضی حملہ کر سکتے ہیں. تو اگین وہی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب وہ جو ایک پنجابی میں کہا جاتا ہے نا جھاکا کھل گیا, اب کسی بھی ٹائم ان کا دل کرے گا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اٹیک کریں گے وہ ایران پہ. ایران مین وائل اوبیسلی کوشش کر رہا ہے, آپ نے جیسے ایئر ڈیفنس سسٹم کی بات کی, اب وہ شاید روس سے اپنی تمام تر توجہ چائنا کی طرف لے کر جانا چاہ رہا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیٹس گوئنگ ٹو ٹیک اے لانگ ٹائم. وہ اتنے اوور نائٹ ہونے والا کام نہیں ہے. پاکستان میں سیاسی منظرنامہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے. حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی مقبولیت کا گراف پہلے کی نسبت بہت بہتر دکھائی دے رہا ہے. حکومت کی سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی کو پاکستان سے باہر سراہا جا رہا ہے, جبکہ خطے کی بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال اس بات کی تائید کرتی ہے کہ پاکستان میں سیاست
اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ پہلے جیسے ڈگر پر چل سکے۔ احتجاجی سیاست کی گنجائش آج بہت حد تک ختم ہو چکی ہے۔ ایسے میں تحریک انصاف کی سکڑتی ہوئی سیاست آپسی تقسیم کی وجہ سے مزید کمزور ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ پارلیمان میں بھی تحریک انصاف کی پوزیشن پہلے کی نسبت کمزور ہے۔ پاکستان بھارت جنگ کے بعد ریاست پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال اور پاکستان کے اندر موجود بھارتی پراکسیز کو ڈیل کرنا ہے۔ ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کی سیاست مستقبل قریب میں کیا رخ اختیار کرے گی؟ تحریک انصاف ابھی بھی حکومت کے لیے کوئی چیلنج بن سکتی ہے؟ اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار نصر اللہ ملک صاحب۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا، ایک طرف ہم خطے میں دیکھ رہے ہیں صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، پاکستان انڈیا کی جنگ ہوتی ہے، پھر ایران اسرائیل تنازع ہمارے سامنے ہے، پاکستان کے اپنے مسائل کے انڈیا شکست کھانے کے بعد کیسے پراکسیز کا استعمال کر رہا ہے، کل میر علی کا ہم نے انسیڈنٹ دیکھا، پھر ڈس انفارمیشن کیمپین جو ہے وہ بھی عروج پہ ہے، ایس سی او میں پاکستان کے موقف کو سنا جا رہا ہے، ہمارے وفود پوری دنیا میں جا کے اپنا موقف دے رہے ہیں۔ سو ایسے میں پاکستان کی جو اندرونی سیاست ہے، کیا واقعی یہ کہنا درست ہے کہ وہ ختم ہو چکی ہے؟ اینڈ از اٹ اے گڈ تھنگ اور بیڈ؟ شکریہ سعدیہ۔ دیکھیں، اس بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور ہندوستان کی جنگ کے بعد جو پاکستان کو عالمی سطح پہ ایک پذیرائی ملی اور سپورٹ ملی اور ہندوستان کو جو آئسولیشن کا شکار ہونا پڑا، اس کا پاکستان نے اچھا خاصا فائدہ اٹھا لیا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ ملک کے لیے اکانومی، اس کا ڈیفینس، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور آپ کی اگر اکانومی درست نہیں ہوتی تو آپ ایک مضبوط دفاع نہیں کر سکتے۔ اس لیے پاکستان کے اندر اگر کوئی سیاسی بحران ہے تو اسے بھی درست کیا جانا ضروری ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اس وقت آپ کو دہشت گردی کا سامنا ہے۔ اب دہشت گردی کا جو سامنا ہے اس میں تو آپ کے لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں ان کا کردار ہے، حکومت کی ڈیسیژن میکنگ کا کردار ہے، لیکن سیاسی بحران تب بڑھتا ہے جب حکومت اور اپوزیشن کے مابین کلیش بہت بڑھ جائے۔ اور دیکھا جائے تو تحریک انصاف اپنی سیاسی غلطیوں کی وجہ سے اب حکومت کے لیے کوئی بڑا چیلنج نہیں رہی۔ ایک تو یہ ہے کہ جو پارلیمان کے اندر ان کو اب جس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس سے ہٹ کے جو سڑکوں کے اوپر جو احتجاج کی طاقت پی ٹی آئی کے پاس تھی، اس کو پراپر طریقے سے وہ یوٹیلائز نہ کر سکے، جس کی وجہ سے حکومت کو یہ چیلنج تقریباً اب نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے۔ پھر پی ٹی آئی نے جو کوشش کی سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملانے کی، پی ٹی آئی اس میں بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ اگر کوئی گرینڈ الائنس پی ٹی آئی بنانے میں کامیاب ہو جاتی تو پھر حکومت کے لیے دباؤ بڑھ جاتا، حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوتا۔ اس سے آگے جا کے جو اصل صورتحال پھر پی ٹی آئی کو اپنے اندرونی اختلافات کا مسئلہ تھا، اگر اس پر بھی قابو پا لیتی تو تب بھی حکومت کے لیے مشکلات ہوتی۔ پی ٹی آئی ان تینوں محاذوں پر اپنے آپ کو جو ہے سیاسی فیصلے درست نہ کرنے کی وجہ سے آج جس سطح پہ لے کے آئی ہے، اس سطح پہ ان کا کارکن بھی مایوس ہے۔ ان کا کارکن اپنی ہی لیڈرشپ کے اوپر عدم اعتماد کر رہا ہے، ان کے پارٹی کے اندر لوگ ایک دوسرے کے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ عدالتوں سے جو ہے وہ معاملات اپنے بگڑنے کے بعد اب وہ جو سیاسی میدان ہے وہاں پی ٹی آئی کے لیے مشکلات خاصی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے ان کے اپنے سپورٹرز کی، عوام کی بات کی ہے، تو وہ پاکستان انڈیا جنگ میں ہی ہمیں نظر آ گیا تھا کہ کس طریقے سے سب لوگ متحد نظر آئے، فوج کے پیچھے نظر آئے۔ سو وہ بھی ایک سیاسی اختلاف، سیاسی تقسیم جو ہے وہ بگاڑ کچھ نہیں سکی ہے۔ مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ اس جنگ کو بھی اگر دیکھا جائے تو آئی تھنک اٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز کہ پاکستان کو وہ موقع ملا دنیا بھر میں جو اپنا نیریٹو بہت سالوں سے، بہت عرصے سے بتانا چاہ رہا تھا اور بتا بھی رہا تھا، وہ دنیا ماننے کو یا سننے کو تیار نہیں تھی، خاموش ہو جاتی تھی۔ آج اس موقف کو مانا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسی اپرچونٹی آ بھی جائے تو بجائے اس کے کہ وہ جو بینیفٹس حاصل ہوئے ہیں اس کو اور بلڈ کیا جائے، ہم بھول جاتے ہیں اور ہم واپس وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ یہ پوری صورتحال جو پاکستان کے اس وقت بہت فیور میں ہے، اس کو لیوریج کیسے کریں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں پہلی بات تو اگر ہم اندرونی جو ہے وہ سیاست کی بات کریں، پی ٹی آئی کے پاس بھی یہ بڑا موقع تھا۔ جب ہندوستان اور پاکستان کی جنگ تھی تو یہ موقع تھا پی ٹی آئی کے پاس کہ وہ بڑی قوت کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ اپنے تمام سوشل میڈیا کے لوگوں کو، اپنے تمام قائدین کو
جو ہے وہ اس وقت افواج پاکستان اور پاکستان کے دفاع کے لیے میدان میں اتار دیتی. اس سے پی ٹی آئی کو بڑا خاطر خواہ فائدہ ہوتا. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا افواج پاکستان کو اور یہ بھی کہا کہ وہ پاکستان کے خلاف جو جارحیت ہے اس میں وہ پاکستان کے موقف کو یا حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن جس شدت سے کھڑے ہونے کا موقع ان کے ہاتھ آیا تھا, میں سمجھتا ہوں کچھ بلاگرز نے, کچھ یوٹیوبرز نے شاید ان کو اس سے نقصان پہنچایا. آپ اس کے بعد دیکھ لیجئے, اس کے بعد جو پاکستان کے لیے اٹ واز این آنر, اب پاکستان کے فوجی جرنیل جا رہے ہیں, فیلڈ مارشل آصم منیر جا رہے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہو رہی ہے, اس کے بعد کا جو تبصرے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. تو وہی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو اس موقع پہ اگر خاموشی اختیار کر لیتی تو پی ٹی آئی اس کا فائدہ اٹھا سکتی تھی, بالکل اس طریقے سے جیسے ایران کے حوالے سے ہمیں بہت سی ریزرویشن رہی ہیں ماضی میں, لیکن جب اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی تو پاکستان نے کھل کر ایران کی حمایت کا اعلان کیا, اف اور بٹ کے بغیر. ہم نے کہا کہ نہیں, ہم ایران کے موقف کے ساتھ ہیں, اس لیے کہ وہ ایسا سینسٹیو ایشو ہے کہ جب اسرائیل حملہ آور ہو کسی مسلمان ملک کے اوپر تو بے شک آپ کے جتنے مرضی اختلافات ہوں, آپ کو اس مسلمان ملک کے ساتھ کھڑے ہونا آپ کے لیے لازم ہے. تو میرے خیال میں جس طریقے سے حکومت نے اسرائیل ایران جنگ کے دوران اپنے کارڈز کو کھیلا, پی ٹی آئی کو بھی یہ کارڈ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ کے مابین کھیلنے چاہیے تھے. پھر دوسرا, اس جنگ جیتنے کے بعد جو پاکستان کی آپ سمجھ لیں کہ سفارتکاری ہے, اس میں جس انداز سے کام کیا گیا, کچھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی خاص مہربانی ہوئی کہ ہم جنگ جیتے, ہمیں جو ہے عالمی سطح پہ سپورٹ ملی, چین ہمارے ساتھ جس طریقے سے کھڑا ہوا, سعودی عرب کھڑا ہوا, ترکی نے ہمیں سپورٹ کی, پھر امریکی کی طرف سے ہمیں جو سپورٹ ملی. تو میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کو آئسولیشن کا, سفارتی تنہائی کا دعویٰ یہ تانے دینے والا ہندوستان تھا, اس کی مشکلات بڑھتی چلی گئیں. پھر رسپانسیبل ایک سٹیٹ ہونے کا جو کردار ہم نے ادا کیا, ہندوستان کا رد عمل اس طریقے سے نہیں تھا, وہ بھی ہندوستان کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہے. ایون جب امریکہ اور ہندوستان کے مابین اس مسئلے پر بات چیت ہو رہی تھی, تب بھی ہندوستان کسی ایک زوم کے اندر مبتلا تھا, ایک تکبر کے انداز میں بات چیت کر رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں امریکہ کے لیے بھی یہ موقع آ گیا کہ وہ ہندوستان کو اس حوالے سے تھوڑا سا اس کے اوپر پریشر بڑھاتا, اور وہ آج تک بڑھاتا چلا جا رہا ہے. پاکستان اس کا خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اپنے اندرونی مسائل, اپنی معیشت اور اپنی خارجہ پالیسی کے اوپر اور فوکس کر کے. اچھا ملک صاحب, بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے, یہ بات تو اوبیسلی طے ہے, پاکستان نے اپنے سے بڑے اور اپنے سے مضبوط طاقتور دشمن کو جو ہے وہ ہرا کے ثابت کیا ہے کہ جی ہم کسی سے کم نہیں ہیں, ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی, اور اوبیسلی پائلٹس کو بھی دیکھ لیں تو آپ کو ان کی مہارت کا اندازہ ہو جاتا ہے. پاکستان کا سفارتکاری کے میدان میں بھی ہو یا پھر یہ عسکری طاقت کا مظاہرہ ہو, اس میں گراف اوپر گیا ہے, پوری دنیا اعتراف کر رہی ہے, اس پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں اوبیسلی جو اکانومی کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اسی کو بیک بون قرار دیتے ہیں پوری دنیا کے ساتھ تعلقات کی, اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا اپنے اکانومی کے باعث جتنی بھی پوری دنیا ہے وہاں انویسٹمنٹ کے لیے رخ کرتی ہے. ہمارے مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی جو ہیں وہ وہیں پریفر کرتے ہیں, ان کے سٹیکس بھی وہیں پر ہیں. سو پاکستان اس معاملے میں کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ دیکھیں, پاکستان اور ہندوستان کا اگر آپ کمپیریزن کریں تو ایک طرف آپ کو ہندوستان کی جو معیشت ہے بڑی مضبوط دکھائی دیتی ہے, لیکن دوسری طرف پاکستان کی اگر معیشت کمزور ہے تو پاکستان کی اکانومی اتنی چھوٹی اکانومی ہے کہ اس کو بہت زیادہ سپورٹ کی شاید ضرورت نہیں ہے. ہندوستان کی اکانومی جتنی بڑی ہے اتنی ان کے بڑی آبادی اور بڑے مسائل ہیں, اس لیے ہندوستان افورڈ نہیں کرتا اپنی اکانومی کو ذرا سا جھٹکا بھی. پاکستان تھوڑی سی سپورٹ ملنے کے بعد اپنی اکانومی کو کھڑا کر سکتا ہے, اس لیے کہ جتنی ہماری ریکوائرمنٹس ہیں, جتنی ہماری اکانومی کا سائز ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں اگر ہم چین اور امریکہ کے مابین جو اب اس وقت ہم کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں, ایک بیلنس رکھنے میں کامیاب ہو جائیں, مڈل ایسٹ کے جن ممالک کو ہم اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں ان سے سرمایہ کاری آ جائے, اور خاص طور پہ جو ہماری لوکل سرمایہ کاری ہے اس پہ اگر ہم فوکسڈ ہو جائیں. سب سے جو حکومتوں کی پرابلم رہی ہے ہمارے ہاں, ہم بیرونی سرمایہ کاری کی بات تو کرتے ہیں لیکن لوکل سرمایہ کار کو ہم نہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, آپ کا اپنا سرمایہ کار بھاگ جاتا ہے یہاں سے. وہ اگر ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے, اور پھر جس کرپٹو کرنسی کی بات بھی کی جا رہی ہے جس میں چین بھی ہے, جس میں قطر بھی ہے, جس میں سعودی عرب بھی ہے, جس میں امریکہ بھی ہے, پاکستان بھی ہے, تو یہ ڈائریکشن اگر ہم سیٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم اس کا
فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہوگی کہ جب تک ہم اپنی ٹیکس ریفارمز نہیں کرتے، جب تک ہم اپنی لوکل انڈسٹری کو نہیں چلاتے اور لوکل جو ہمارا سرمایہ کار ہے اس کا اعتماد ہم بحال نہیں کرتے، اس وقت تک بیرونی سرمایہ کاری پہ مکمل توقع رکھنا میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا مشکل فیصلہ ہوگا. بالکل صحیح. اچھا، آخری سوال میں اسی پہ آتی ہوں جہاں سے ہم نے ڈسکشن کا آغاز کیا تھا، سیاست سے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشنز بہت کم ہیں، اپرچونٹیز بہت آئیں، انہوں نے ضائع کی. سو ابھی پولیٹیکلی پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ اب سیاست کی گنجائش، احتجاج کی گنجائش آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، وہ سپیس کم ہوتی جا رہی ہے. سو ان کے پاس کیا آپشنز ہیں ٹو سٹے ریلیونٹ؟ دیکھیں، اگر آپ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کو دیکھیں، پی ٹی آئی اسے غیر آئینی قرار دیتی ہے. اور اگر اخلاقاً بات کی جائے، اگر جو ول آف دی پیپل کی بات کی جائے، جو جسٹس منصور علی شاہ نے جو فیصلہ دیا تھا جس میں انہوں نے یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو دی تھی، اس کو اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کو یہ نشستیں ملنی چاہیے تھی. لیکن جو آپ کے فیصلے ہوتے ہیں، جو قانون کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ بہت ساری ایسی چیزیں مانگتے ہیں جس میں آپ کو دلائل بھی دینے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایویڈنس بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے. پی ٹی آئی نے کبھی اپنی غلطیوں کا جائزہ نہیں لیا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی زیادتی ہو رہی ہے، اگر آپ کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے تو آپ نے قانونی سطح پہ کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں. اگر پی ٹی آئی اس کا جائزہ لیتی تو شاید یہ نوبت بھی نہ آتی جو آج نوبت آن چکی ہے. پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کو جو آئسولیشن میں رہ کے سیاست کرنے کا شوق ہے، اس میں پی ٹی آئی کا سروائیول اتنا آسان نہیں ہوگا. پی ٹی آئی اگر کوئی گرینڈ الائنس بنانے میں کامیاب نہیں ہوتی. اب دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے ایک زمانے میں بات چیت کی، پھر ان کے خلاف ایک معاذرائی کی، ایک کمپین چلائی. اکیلی پی ٹی آئی اگر سمجھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی لڑ لے گی، وہ سیاسی جماعتوں سے بھی لڑ لے گی اور وہ کامیابی بھی حاصل کر لے گی، اس کا امکان بڑا کم دکھائی دیتا ہے. سولو فلائٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کا سروائیول بہت مشکل ہے. نصر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے آن دا شو. گزشتہ 3 ماہ سے ہم غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت اور فلسطینی عوام کی نسل کشی کو بھول بیٹھے ہیں. ہماری توجہ پہلے پاکستان بھارت جنگ اور پھر اسرائیل ایران جنگ پر مبذول رہی، لیکن دوسری طرف صہیونی افواج نے غزہ میں فلسطینی آبادی کی نسل کشی کی کارروائی جاری رکھی. آج پھر ہمارے سامنے غزہ سے متعلق ایک رپورٹ آئی ہے جس کے بعد ہمارے لیے بھی ممکن نہیں رہا تھا کہ ہم غزہ اور فلسطین کی صورتحال کو چھوڑ کر کسی دوسرے موضوع پر ایڈیٹوریل کرتے. اسرائیلی اخبار ڈیلی ہارٹس نے برطانیہ کی یونیورسٹی آف لنڈن کے اکنامکس پروفیسر مائیکل سپاگاٹ اور فلسطینی ماہر سیاسیات خلیل شکاکی کی حیران کن رپورٹ چھاپی ہے، جس کے مطابق غزہ میں اکتوبر 2023 میں شروع ہونے والی اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے شہادتوں کی تعداد 1 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے. رپورٹ نے اسرائیلی جارحیت کو 21ویں صدی کی سب سے خونی جنگ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی اسرائیل کے ہاتھوں نسل کشی کے دوران ہونے والی پرتشدد شہادتوں میں 56% سے زیادہ خواتین، بچے یا بوڑھے شامل ہیں، جو کہ پچھلی جنگوں اور خونریزی کے واقعات کے تناسب سے دگنی سے بھی زیادہ ہے. غزہ ہیلتھ منسٹری کے اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک صرف 56,300 شہادتیں ریکارڈ کی گئی ہیں، جبکہ رپورٹ کے مطابق غزہ اتھارٹی شہادتوں کو کم رپورٹ کر رہی ہے. اسرائیلی اخبار کے مطابق اسرائیلی حملوں میں فلسطینیوں کی شہادتوں کے علاوہ بہت ساری شہادتیں ایسی بھی ہیں جو جنگ کے بالواسطہ اثرات جیسے کہ بھوک، سردی اور غزہ میں صحت کا نظام مکمل ناپید ہونے کی وجہ سے ہوئی ہیں. رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیلی ملٹری، حکومتی عہدیدار اور اسرائیلی صحافی غزہ ہیلتھ منسٹری کے اعداد و شمار کے بارے میں شکوک کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شہادتوں کا نمبر بہت زیادہ رپورٹ کیا گیا ہے، حالانکہ عالمی ماہرین برطانوی اکانومسٹ کی تیار کردہ رپورٹ کے بارے میں موقف رکھتے ہیں کہ حقیقت کی نسبت رپورٹ کے نمبرز بھی کم معلوم ہوتے ہیں. حقیقت اس سے بہت زیادہ تلخ ہے. ریسرچ کے لیے فلسطین میں 2000 گھرانوں پر مشتمل تقریباً 10,000 افراد کو سروے کا حصہ بنایا گیا. سروے کے مطابق جنوری 2025 تک 75,300 افراد کی شہادتیں ریکارڈ کی جا چکی تھیں، جن میں سے بہت زیادہ براہ راست اسرائیلی بمباری اور اسلحے کی زد میں آنے کی وجہ سے شہید ہوئے تھے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب ہم دوسری جنگ عظیم کے بعد ہونے والے تنازعات کو دیکھتے ہیں تو غزہ میں ہونے والی کل شہادتوں کا نمبر ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے. یونیورسٹی آف لنڈن کے پروفیسر کا کہنا ہے کہ اگرچہ شام، یوکرین اور سوڈان میں جنگ کے متاثرین کی تعداد مجموعی طور پر زیادہ ہے، لیکن غزہ میں مارے جانے والے جنگجوؤں اور سیویلینز کے تناسب سے سب سے زیادہ ہے.
یعنی غزہ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد ہونے والے اہم واقعات کی نسبت سب سے زیادہ عام شہری جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ غزہ میں شہید ہونے والے بچوں اور عورتوں کی تعداد دوسرے اہم تنازعات کی نسبت دگنی ہے، جن میں کوسوو 20%، شمالی ایتھوپیا 9%، شام 20% اور سوڈان 23% ہے۔ برطانوی معاشی ماہر کے اندازے کے مطابق اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے غزہ کی کل آبادی کا 4% اب تک شہید ہو چکا ہے۔ ہمارے اور دنیا کے ریکارڈ کے مطابق 21ویں صدی میں کوئی اور تنازع، جنگ یا نسل کشی ایسی نہیں ہے جہاں کل آبادی کے ایک بڑے حصے کو اس حد تک نقصان پہنچایا گیا ہو۔ حالیہ رپورٹس کو اگر دیکھا جائے تو اسرائیلی افواج کا کہنا ہے ان کو فلسطین میں نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے کا بھی کہا جا رہا ہے۔ بلا شبہ غزہ میں جاری نسل کشی کا موازنہ کسی بھی دوسرے اہم واقعے کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ غزہ میں جو ظلم کی داستان لکھی جا رہی ہے وہ مہذب دنیا کے لیے شرم کا مقام ہے۔ غزہ پر آ کر انسانیت کے تمام دعوے دار خاموش نظر آتے ہیں۔ غزہ کا آخری سہارا صرف اور صرف اللہ ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.